अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन डेस्क के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नशा डार और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सादिया अफजाल, सीनियर एंकर पर्सन एंड जर्नलिस्ट। आज की जो डेवलपमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे यूएस एंड इंडिया की जो ये ट्रेड वॉर है ये एस्केलेट हो रही है। हमने जहाँ पर डिफरेंट पाबंदियाँ भी डिस्कस की अपने वीलॉग्स में, जिसमें सादिया ने बड़ा क्लियर टेक भी बताया, हमने उस पर अपना रद्द अमल भी दिया। बट हर दिन की चढ़ते हुए, कहते हैं हर सूरज चढ़ते हुए कोई नई हर्डल लेके आता है इंडिया के लिए। हमने यहाँ भी स्टेटमेंट देखा कि जो उनके यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं हावर्ड लूट ने, उन्होंने कहा कि अमंग फ्यू कंट्रीज इंडिया नीड्स टू बी फिक्स्ड। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है वाशिंगटन की तरफ से, और इंडिया जो है वो फिर दोबारा पाबंदियों की जकड़ में आ रहा है। सादिया, हमने पहले भी ये चीज़ की कि इंडिया जो है वो अपना हाथ नहीं रोक रहा रशिया से तेल लेने के लिए, और इंडिया की पॉलिसी के अंदर ये क्यों माइंडसेट मौजूद था कि अमेरिका के साथ हम ट्रेड करेंगे तो वन वे ट्रेड होगा, हम तो अपना सामान बेच देंगे बट अमेरिका को है वो हम पाबंदी रखेंगे। तो सादिया ये बताएं, अब ये जो एस्केलेट हो रहा है अमेरिका और इंडिया की ट्रेड वॉर, ये कहाँ तक जाते हुए देख रहे हो? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एस्केलेशन हमें नज़र आ रही है और हर गुजरते दिन के साथ उसमें आपको मज़ीद तेज़ी दिखाई देती है, कमी कहीं से नहीं आ रही है। बीच में डायलॉग भी शुरू हुए लेकिन उसके बावजूद भी कोई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके हैं। अब देखें, अगर आप इंडिया का सिर्फ यूनिलैटरली मौक़िफ़ देखें तो वो कहते हैं कि जनाब हम तो अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए रशिया से सस्ता तेल ख़रीद रहे हैं, तो हमें क्यों कोई दूसरा मुल्क जो है वो रोक टोक कर रहा है। ये बात एक आइडियल सिचुएशन में बड़ी अच्छी दिखाई देती है कि बिल्कुल सही है, आप अपनी ज़रूरत है, आपको एक मुल्क से तेल ले रहे हैं, आप ज़रूर इस्तेमाल करें, बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम जब दीगर ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात सामने आ जाते हैं, ख़ास तौर से एक ऐसे मुल्क के साथ जो कि सुपर पावर भी है और जिसके साथ आपने एक डिफेंस डील भी की, आप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी रहे, अभी भी हैं, अभी भी मुख्तलिफ, ये कह सकते हैं कि हाँ उसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका के हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करना पड़ता है। बिल्कुल। फिर उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चलने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से पीछे हटना पड़ता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, और इस वक्त ख़ास तौर से रशिया यूक्रेन वॉर को सामने रखते हुए अमेरिका का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सेकेंड टेन्योर में दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद कोशिश की कि उन्होंने कहा कि पुतिन से भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर वो ज़ेलेंस्की को जो वाइट हाउस में बुलाया, वो जो उनके साथ सलूक हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा, बट देखें उससे भी दाल नहीं गली, बात तो नहीं बनी। वो वॉर आज भी जारी है, 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, वॉर वही की वही है, सीज़ फायर की कोई नौबत नहीं आ रही है। यूरोप जो है वो अमेरिका को ब्लेम कर रहा है कि ये यूक्रेन से अपना हाथ पीछे इन्होंने खींच लिया है, मिलिट्री एड या फिर पैसे की सूरत में जो सपोर्ट थी वो अब उस तरीके से साथ नहीं रही है। लेकिन क्यों साथ नहीं रही? अगेन अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज ऑफ ट्रंप। अब ये जो इंडिया के साथ इस वक्त ट्रेड वॉर जारी है या दीगर ममालिक के साथ, ख़ास तौर से इंडिया का इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो टैरिफ का नफाज इंडिया पे किया गया है, जो कि आज से पहले कभी देखने में आपको नहीं मिलता। इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आप देखें तो उनको इस्तिस्ना मिलता रहा है, उनको एक छूट कंसेशन मिलता रहा है। और ट्रंप ने ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये कहा कि जनाब ट्रांजैक्शनल होगी जो भी चीज़ होगी, जितना टैरिफ आप हमारी प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे उतना ही आपकी प्रोडक्ट्स पे लगेगा। अब जो अमेरिका का सबसे पहला कंसर्न है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए इंडिया अपनी मार्केट्स को ओपन नहीं करता है, और जो हमारी मार्केट्स हैं उसमें अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए वो ये चाहता है कि टैरिफ भी कम लगे, उसको इतनी ड्यूटीज़ का सामना ना करना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह आपने खुद उनके कॉमर्स मिनिस्टर की इतनी बड़ी स्टेटमेंट बताई कि जी इंडिया नीड्स टू बी फिक्स्ड, सो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को किसी ना किसी तरीके से फिक्स करना है, चाहे वो अमेरिका के साथ माजी में उनकी प्रोडक्ट्स पे जो इंडियन मार्केट्स में सलूक हुआ उसको लेके उसका बदला है, या फिर रशिया से तेल खरीदने का बदला है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो फिक्स करने की कोशिशें जारी हैं और इंडिया को वो महंगी पड़ रही हैं। अच्छा सादी, हम ये भी देख रहे हैं कि जो फिक्स, जैसे आपने कहा कि वो फिक्स की स्टेटमेंट भी आ गई और वो
ہم یہ بھی چیزیں کہنا جھوٹی نہیں ہوں گی کہ کہیں نہ کہیں انڈیا فکس ہو بھی رہا ہے, کیونکہ انڈیا کے اپنے ہی گورنمنٹ آفیشلس کی طرف سے سناٹا ہونا اور چپ ہو جانا, ریٹیلیٹ نہ کرنا ان باتوں پہ, جو کہ انڈیا کی یوزلی نیچر نہیں ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اس کے اوپر 100% ٹیرف لگانا. ہم جہاں پہ یہ دیکھتے ہیں جو ان کے نارمل فارما کمپنیز ہیں along with فارما, ڈائمنڈ انڈسٹری, ان کے کاسمیٹک انڈسٹری کافی حد تک ڈیمیج ہو رہی ہے اس ٹریڈ وار کے اندر, جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 20 بگیسٹ کمپنیز تھی فارما کی, وہاں پہ 2% ان کے اس کے انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے. جہاں پہ ان کی سب سے بڑی ہے کمپنی دا سن فارماسیوٹیکل انڈسٹریز, اس میں 3% ان کی انفلیشن میں مزید اس پہ بڑھ گئی ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اب جو سالانہ ان کا $10 بلین کا ہوا کرتا تھا پروفٹ, اب ان کو وہ کہیں نہ کہیں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کوئی ڈائیورژن, کوئی ڈسٹریکشن, کوئی اگلا مورا ڈھونڈے گا؟ کیا چائنا کی طرف لین کر سکتے ہیں؟ بالکل, دیکھیں 2-3 جو بڑی انڈسٹریز ہیں اس میں ایک تو ٹیک سروسز سب سے پہلے دیکھ لیجیے, جو آئی ٹی انڈسٹری ہے ان کی. پھر اوبیسلی انجینئرنگ کے حوالے سے بھی دیکھ لیجیے, پروڈکٹس جو کافی زیادہ وہاں جایا کرتی تھیں. اور جیسے آپ نے خود فارما کمپنیز کا ذکر کر دیا, انڈیا ہر سال $10 بلین کی دوائیاں امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا. اب وہ انڈسٹری جو ہے برے طریقے سے سفر کر رہی ہے, کیونکہ 100% ٹیرف دینا یا اس سے کم, ایون 50% پہ بھی آپ دیکھ لیں تو وہ پاسبل نہیں ہے ان کے لیے. منافع بنانا تو دور کی بات ہے, لیکن اس کو اس قیمت پہ بھی بزنس کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں رہا ہے. اب آپ نے جیسے کہا کہ انڈیا کہیں نہ کہیں تو فکس ہو رہا ہے. انڈیا کی اکانومی اس حد تک گرتی چلی جا رہی ہے اس ٹیرف کی پابندیوں کی وجہ سے کہ اب اس کے پاس اور کوئی آپشن ہے نہیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ آلٹرنیٹ مارکیٹس ڈھونڈے, جو کہ آلریڈی کوشش کر رہا ہے, لیکن امریکہ کے ساتھ جتنی بڑے پیمانے پہ ان کی تجارت رہی ہے اور کئی سالوں سے رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جو امریکہ میں ان کو مارکیٹ اویلیبل ہوئی ہے انڈین پروڈکٹس کو, وہ کہیں اور تلاش کرنے میں بہت وقت لگے گا. چاہے اب آپ اپنا سارا رخ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی طرف کر لیں یا یورپ کی طرف چلے جائیں, یورپ کے جس بھی کنٹری میں آپ جائیں آپ کو کچھ پرسنٹیج ضرور نظر آتی ہے, وہ ملا کے بھی وہ پرسنٹیج نہیں بنتی جو ٹریڈ آپ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں. سو دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اے وائل کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں جی ہم نے آلٹرنیٹ مارکیٹ جو ہیں وہ اپنے لیے ڈھونڈ لی ہیں, لیکن اس وقت امریکہ کے لیے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, ادروائز بھی آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت امریکہ ٹیرف اینڈ نان ٹیرف بیریئرس دونوں کی بات کر لیں, اگر ان کو بڑھا دیتا ہے, وہ بیریئرز انکریز ہو جاتے ہیں, تو انڈیا ہر طریقے سے اسکویز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کس حد تک اس کی اکانومی کو اسکویز کر سکتے ہیں. اب میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں, کہتے ہیں ہماری تو بہت زیادہ انحصار جو ہے نا وہ اپنی لوکل مارکیٹ پہ بھی ہے. لوکل مارکیٹ پہ بھی ایک حد تک انحصار ہے انڈیا کا. ایکسپورٹس جو ہیں اگین وہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے. آپ وہ ایکسپورٹس آپ کی کم ہوں گی, پھر آپ کے امپورٹس کا بھی معاملہ چل رہا ہے کہ جی امپورٹس پہ آپ پھر سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہم امریکہ کے کتنا زیادہ ٹیرف لگائیں امریکہ کی پروڈکٹس کے اوپر, کیونکہ امریکہ کی پروڈکٹس پہ آپ نے ماضی میں خود پریزیڈنٹ ٹرمپ شکایت کرتے ہیں کہ 100% تک بھی ٹیرف لگایا ہے. سو اب اگر آپ وہ بھی بڑھاتے ہیں یو ایس پروڈکٹس پہ, تو امریکہ پھر 100% پہ بھی جا سکتا ہے. جہاں 100% پہ نہیں ہے وہ 100% پہ لے جائے گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ سو ہر طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف وہ کنواں ہے اور ایک طرف پھر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس اب یہ کچھ ہی رہ گئے, کنواں اور کھائی والی کہانی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اچھا سعدیہ, یہ آپ نے بڑی اچھی اس میں بات کہی کہ انڈیا کے پاس اب کوئی اور سلوشن نہیں ہے, یا تو چیزیں مزید سنگین ہوں گی یا تو مزید اس کے اندر کسی قسم یا پھر آپ کو بالکل سرنڈر کرنا پڑے گا. کہ آپ نے رشیا سے تیل بھی خریدنا بند کر دیا اور آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم یو ایس کی مارکیٹس تک ہمیں ایکسیس چاہیے, ہم جو ہے وہ رشیا سے تیل بند کرتے ہیں, خریداری بند کرتے ہیں, آپ اپنا ٹیرف جو ہے نا وہ کم کر دیں. سو یہ آپ کو پھر سرنڈر کرنا پڑے گا. اچھا, ہم نیو یارک میں اگر دیکھیں جو ان کے فارن منسٹر ہیں جے شنکر, انہوں نے کہا کہ ہم ہر قسم کی پالیسی کا سامنا کرنے کو تیار ہیں. اب اگین مودی کی وہاں پہ پریزنس نہ ہونا, جے شنکر کی اسٹیٹمنٹس آنا, خود کی گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک کوئی بڑا بیان دینے سے, ابھی ان کی کیا اسٹریٹجی ہے, وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں, وہ شاید ابھی سوچ رہے ہیں کہ ایسکلیٹ نہ ہو باتیں, ہم چپ رہیں, اور ایز وی مینشنڈ بیفور. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے فارن منسٹر کی طرف سے کہ ہم ریڈی ہیں اور امریکہ کو ہم ہر قسم پالیسی کا جواب بھی دیں گے, تو وہ پالیسی کا جواب کیا دیں گے؟
دیکھیں اس وقت ان کو یہ لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ جیسے دنیا بھر میں مشہور ہے ان کے بارے میں کہ دیٹ ہی از ویری انپریڈکٹیبل. ٹھیک ہے. انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ درمیان میں کیونکہ ایسی چیزیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی, پہلے 25% ٹیرف کیا, اس نہیں سب سے پہلے اسٹارٹ کریں ٹریڈ کے ڈائلاگ سے. اچھا وہ نہیں ہوا, پھر 25% ٹیرف تک آئے, پھر ایک دھمکی دی بڑھا دیں گے, پھر وہ 50% تک آئے, پھر ایک دھمکی دی کہ جی 100% تک چلے جائیں گے. یورپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی, بیچ میں مودی کو فون کر دیا, بیچ میں کہہ دیا کہ ٹریڈ ڈائلاگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں, جو ان کے دونوں طرف کے ڈیلیگیشن کے ملاقاتیں بھی شروع ہو گئیں. اچھا پھر جناب وہ یوکرین اور رشیا کی وار میں ان کے کردار کی تعریف بھی کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں روس سے تیل خریدنا بند کر دو. ایک طرف تعریف ہوئی ہے, پھر ساتھ ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو رشیا کا سب سے بڑا فنڈر ہے, بالکل یہ تو یوکرین کے خلاف جو ہے اس جنگ میں سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا ہے مالی طور پہ رشیا کو. تو یہ تمام جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں نا ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم تھوڑا ویٹ کرتے ہیں, ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ رہتے ہیں, منہ بند کر کے, جیسے آپ نے کہا کیونکہ فطرت کے بڑا خلاف ہے یہ, وہ حالانکہ کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں, وہ ہمیشہ سے ریٹالیٹ کرتے ہیں, فوری طور پہ جملے بازی شروع ہو جاتی ہے. بٹ اس دفعہ وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ ہیں, سائلنس جو ہے وہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے, وہ ان کی پالیسی ہے. ان کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا کچھ ٹائم کے اندر اپنا مائنڈ پھر چینج کر لیں گے, اور پھر ہمارے جو ٹریڈ کے مذاکرات ہیں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے, اور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا, کوئی نہ کوئی درمیانی راہ نکل آئے گی. اگین بہت ساری چیزیں پردے کے پیچھے ہو رہی ہوں گی. بالکل ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہم روس سے بالکل تیل نہیں بند کر سکتے خریدنا, لیکن ایک ہم اس کو لمٹ کر دیتے ہیں, ایک حد تک لے آتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایسا کرتے ہو تو پھر میں تھوڑا سا ٹیرف بھی نیچے لے کے آ جاتا ہوں. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا وہ جملے بازی سے ایک دوسرے کو سنانے سے وہ صرف پبلک کے لیے ہیں. جو بند کمرے کے پیچھے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں, اصل حل وہیں پہ نکلتا ہے, بات چیت سے حل نکلتا ہے, مذاکرات سے حل نکلتا ہے. لیکن اگر مذاکرات سٹال ہو جاتے ہیں, ان میں پاز آتا ہے, تو پھر ظاہر ہے یہ صورتحال کتنا عرصہ کوئی بھی ملک سسٹین کر سکتا ہے, مشکل ہے برداشت کرنا. اچھا اس کے اوپر پھر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر انڈیا کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اب جب امریکہ کچھ نہ کچھ بیانات دیتا ہے تو انڈیا کے لیے کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتا. اب تنقید کا نشانہ انڈیا کو بنایا جا رہا ہے, پالیسیز کے اوپر ان سے بات کی چیت چل رہی ہے. تو جے شنکر کا بھی ان کا جو انہوں نے بھی ایک طنز بھرا جملہ کہہ دیا, few months, weeks and few tweets makes a difference. So he just took a jibe at Trump. وہی جو میں بات کر رہی ہوں کہ ان کو یہی لگتا ہے نا کہ کچھ مہینوں میں, کچھ ہفتوں میں اور کچھ ٹویٹس میں کوئی مائنڈ چینج ہو جائے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مشہور ہے نا, فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ آ کے ایک بات کر دیتے ہیں, 4 دنوں کے بعد کچھ اور لکھ دیں گے, پھر 1 مہینے کے بعد کچھ اور کہہ دیں گے. سو ان کو یہی لگتا ہے کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی رکھتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے بعد انڈیا کی یاد دوبارہ ستائے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پھر ہم سے بات کریں اور ٹیرف بھی کم کر دیں گے اور ہماری بات بھی مانی جائے گی. ہم بھی چلیں بدلے میں کچھ دے دیں گے, ہم بھی کہہ دیں گے کہ چلیں روس سے خریداری 50% کم کر دیتے ہیں, 60% کم کر دیتے ہیں. سو اچھا سعدیہ, ہم ایک چیز یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام سینیریو میں جو پاکستان کی امیج ہے یا پاکستان کی پالیسی ہے ود امریکہ ہیز گون وے اسٹرانگر دین وی ہیو سین ان دا پاسٹ. ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیسے وہ دونوں ملک ساتھ مل کے بیٹھ رہے ہیں, ہمارے وزیر اعظم کا کس طرح پہ موقف بھی آ رہا ہے. بٹ اس کی جگہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈین میڈیا کو چیز بہت کھٹک رہی ہے, کیونکہ ہر ملک کی پالیسی ہے. اگر انڈیا کی پالیسی ہے تو پاکستان کی بھی پالیسی ہے, اور کون نہیں چاہے گا کہ اپنی پالیسی, فورن پالیسی کو اسٹرانگ کیا جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو یہ ایگریشن انڈین گورنمنٹ یا میڈیا کی طرف سے ٹرمپ کو تنقید کیا جا رہا ہے, وہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کیوں پاکستان ان کے ساتھ زیادہ کلوز ہو رہا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ بھی ریزن ہے, اور ایک اور چیز دیکھیں نجدہ کہ اس وقت پاکستان فارچونیٹلی پوری دنیا میں جتنے بھی بلاکس ہیں, امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ایٹ دا سیم ٹائم, ٹھیک ہے, دونوں مخالف گروپس ہیں. رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اگین مخالف رشیا ایک طرف ہے اور امریکہ ایک طرف ہے. اچھا پھر آپ آ جائیے سعودی عرب, پورا مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو یہ چیز انڈیا سے ہضم نہیں ہو رہی کہ اس وقت پاکستان کے تمام بلاکس کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے ہو گئے. ہم روس سے تیل خرید رہے ہیں تو امریکہ کو بہت برا لگ رہا ہے, امریکہ ہم پہ سینکشنز لگانے کی بات کر رہا ہے.
چائنا جو ہے وہ اسکیپٹیکل ہے انڈیا کے کردار کو لے کے. روس جو ہے وہ بھی اس پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ایس سی او کے اندر اور برکس جیسے اداروں کے اندر انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ان ممالک کو اور ان آرگنائزیشنس کی امپورٹنس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف رہا ہے ہمیشہ سے. سو وہ دونوں پاورز آپ کو اسکیپٹیکل نظر آتی ہیں. گلف کنٹریز آ جائیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز, وہاں سے ان کے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ پتہ چلتا ہے جناب. اچھا, ایران والے معاملے میں بھی ایران سے جو جاسوس نکلے وہ انڈین جاسوس تھے, موساد کے لیے کام کر رہے تھے. ابھی یو اے ای کے اندر آپ دیکھ لیجئے, قطر کے اندر جو ابھی حملے کے بعد جو انڈینس پکڑے ہیں, تو ان کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ تو ہم نے تو یہاں ان کے لوگوں کو آنے کی اجازت دی ہے, ہم نے تو ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں, ہم ان کو اپنا اکنامک پارٹنر بھی کہتے ہیں. لک وٹ دے آر ڈوئنگ ان آر کنٹریز. ٹھیک ہے, کہ ہمارے مخالفوں کو یہ مدد فراہم کر رہے ہیں. اور یہ ہم تو نہیں کہہ رہے بھائی, ان کے اپنی جو حکومتوں نے جنہوں نے پکڑا ہوا ہے, ایرانی حکومت کہہ رہی ہے, قطر کی حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ انڈینز ہیں, انٹیروگیشن چل رہی ہے ان کی, وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. تو وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ ان کے مخالف اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے. سو انڈیا کا اس وقت بہت ہی برا وقت چل رہا ہے ہر طرح سے. اب وہی ٹرمپ جس کے لیے یہ لوگ پوجا پاٹ رکھوا رہے تھے کہ جی پوجا ہو رہی تھی باقاعدہ طور پہ, مودی کے جو سپورٹرز ہیں یو کے اندر آپ دیکھ لیں, یو ایس اے کے اندر دیکھ لیں, ایون انڈیا کے اندر وہ پوجا کر رہے تھے, دعائیں مانگ رہے تھے کہ جناب یہ ٹرمپ آ جائے. اور ٹرمپ آ گیا تو پھر اب انہوں نے کہا یہ کیسے آ گیا, یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ سلوک. سو ہر طرح سے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کینیڈا میں جو سکھ رہنما کا قتل ہوا, کینیڈا کی گورنمنٹ نے کیا کہا کہ اس کے پیچھے کون انوالو ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر ایک یو ایس اے کے اندر ان کے سکھ رہنما ہیں پنو, گرپتونت سنگھ پنو, ان پہ جو اساسینیشن اٹیمپٹ ہوا اس میں امریکہ میں جو لوگ پکڑے, جو کیس چل رہا ہے وہ کون تھے؟ وہ ان کے لوگ تھے. سو ہر جگہ پہ آپ دیکھیں اس وقت انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے, چاہے وہ ان کے ٹیررسٹ نیٹ ورک چلانے والی بات ہے, چاہے وہ افغانستان کی سوئل پاکستان کے اگینسٹ یوز کرنے کی بات ہے, چاہے وہ فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بات ہے, چاہے وہ ماضی میں کنسیشنز انہوں نے جو اپنے ایکسپورٹس پہ انجوائے کی ہیں وہ معاملہ ہے, وہ بند ہو رہا ہے. رشیا اور چائنا ابھی تک آپ کے بارے میں جو ہیں وہ پورے طریقے سے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز جن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے وہ آپ سے ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہیں, کیونکہ ان کے ممالک کے اندر ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں آپ کے لوگ انوالوڈ. سو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کسی صورت بھی ان کو برداشت نہیں ہے. بٹ اپنے وہ کہتے ہیں نا وقت کی بات ہے, جو ہاں کہ ایک ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جھوٹ چل رہا ہے. یس, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, بٹ کہیں نہ کہیں تو ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور اس وقت پوری دنیا کے سامنے انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے. بٹ دیٹس کریکٹ, جو انڈیا کو ایک ہنی مون پیریڈ ملا ہوا تھا امریکہ کی طرف سے, اٹس اوور ناؤ. اچھا, پھر ہم نے بڑا ایک مزے کا کلپ دیکھا انڈین اینالسٹ میجر گورو آریہ کا. ان کی بڑی دو ٹوک موقف تھے کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں امریکہ کس چیز کی سزا دے رہا ہے. اب انڈین, آپ نے جیسے کہا, آپ نے گنوائی چیزیں ساتھ, اور یہ چیزیں ہم یا آپ کی طرف سے نہیں ہیں, انڈین گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ گورنمنٹ جو انٹیلیجنس پکڑ رہی ہے ان کے دیگر ممالک. پاکستان کی حکومت نے تو کچھ کہا ہی نہیں نا, ہم تو باقی ممالک کی بات کریں, ان کی حکومتوں کا موقف آپ کے سامنے. آپ جواب دیں گے ان کو کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کی جو پالیسی ہیں وہ اسٹرکٹ ہو رہی ہے اگینسٹ انڈیا؟ صرف امریکہ نہیں آپ کو سزا دے رہا, آپ کو اپنے کیے کی وہ کیا کہتے ہیں کرموں کی سزا اس وقت مل رہی ہے. اور وہ جو کرم آپ نے کیے ہیں پوری دنیا پہ, چاہے وہ دہشت گردی کا نیٹ ورک پھیلا کے کیے ہوئے ہوں, لوگوں کو مروا کے کیے ہوئے ہوں, چاہے آپ نے اپنے اکانومی کے حوالے سے جو کنسیشنز دوسرے ممالک کو تو نہ دیں لیکن آپ نے اپنے لیے لیں. چلیں, آپ کے تعلقات ایسے تھے اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, لیکن وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا. ایڈمنسٹریشن چینج ہو گئی ہے, اب آپ کو وہ بھگتنا پڑ رہا ہے جو ماضی میں آپ نے دیکھا ہے. پھر وہ ممالک جو آپ پاکستان کے خلاف بآسانی مولڈ کر جایا کرتے تھے, منوور کر جایا کرتے تھے, ان کو اپنی طرف لے آیا کرتے تھے, اور وہ بھی آپ کی بات مان لیتے تھے جسٹ بیکاز یو سیڈ کہ بھائی ہم تو پاکستان سے بڑا ملک ہیں, ہماری عسکری طاقت بھی بہت زیادہ ہے. عسکری طاقت آپ کی کہاں ہے, وہ لوگوں نے دیکھ لی مئی میں, پاکستان کے مقابلے میں آپ کہاں کھڑے تھے. تو تمام چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ایران کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں کہ ایران کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہوتا تھا. ایران کو بھی سمجھ آ گئی حالیہ اٹیک کے بعد کہ کہاں انڈیا کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کہاں تھا. پاکستان کی طرف انہوں نے واپس آنا شروع کر دیا, انڈیا سے دوری اختیار کر لی. قطر کے ساتھ بڑی اچھی پارٹنرشپ, وہاں بہت انڈینس کام کرتے ہیں. قطر بھی آپ سے دور ہو گیا کیونکہ اس کو بھی نظر آ گیا, اس نے بھی آپ کے لوگ پکڑ لیے قطر کے اندر
کہ جی وہ جاسوسی کر رہے تھے, کس کے لیے کر رہے تھے, اس کے دشمن ملک کے لیے کر رہے تھے جس ملک نے اس پہ حملہ کیا, اور وہ اسرائیل ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا, جو آپ ماضی میں کیے ہیں, اتنے سالوں آپ نے جو کام کیے ہیں نا, یہ اس چیز کی سزا مل رہی ہے. بالکل. اور یہ سزا جو ہے وہ پھر وقت پہ ملتی ہے, اور پھر جب ملتی ہے تو پھر چیخیں بھی نکلتی ہیں, تو آپ کو سنائی دے رہی ہیں. تو سعدیہ اب آپ کو کیا لگتا ہے, اگر ہم تھوڑا سا ریکیپ پہ جائیں, H1 ویزا, چار بہار خطے میں ایکسپوز ہو رہے ہیں, ورلڈ وائڈ ایکسپوز ہو رہے ہیں, پاک بھارت جنگ میں ایکسپوز ہو گئے, امریکہ نے خود گنتی کر کے بتا دیے کوئی طیارے نہیں گرے پاکستان کے, آل آر فائن اینڈ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے مزید کس طرح کی سینکشنز, کس طرح کے ریسٹرکشنز, یا کس طرح کا کوئی ڈائلاگ ہم فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں انڈیا اور امریکہ کا؟ دیکھیں, ڈائلاگ کے تو خلاف کوئی بھی نہیں ہے نا, ڈائلاگ تو ہونا چاہیے. جس بھی ملک کے ساتھ کوئی بھی آپ کا ایشو ہو, ہم ہمیشہ کہتے ہیں جنگوں کے بعد بھی حل جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی آ کے نکلتے ہیں. ابھی صرف آپ پاکستان اور بھارت کی بات کر لیں, وزیر اعظم نے جو UNGA میں اپنا خطاب کیا, اس میں انہوں نے کہا ہم جنگ جیت چکے ہیں انڈیا سے, اب ہم امن جیتنا چاہتے ہیں. اگین وہ بڑا پن تھا, ایک اسٹیٹسمین جو ہے نا وہ یہی کر کے دکھاتا ہے آپ کو کہ آپ نے امن کی بات کی, آپ نے وہ یہ نہیں کیا کہ جنگیں ہو رہی ہوں تو اس کو کھیل میں بھی جنگ بنا لیا, جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی ہے کرکٹ کے اندر جو انہوں نے کیا ہے. تو آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا, آپ نے کہا ہم نے آپ سے جنگ جیت لی ہے, اب امن جیتنا ہے. دیکھیں خطے میں امن ہوگا تو وہ انڈیا کو بھی سوٹ کرتا ہے, ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے, ایران کو بھی کرتا ہے, افغانستان کو بھی کرتا ہے, چائنا کو بھی کرتا ہے, بنگلہ دیش کو بھی کرتا ہے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی نا, اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. اب انڈیا اگر تیار نہیں ہے مذاکرات کے لیے تو پاکستان کیسے پھر مذاکرات کر سکتا ہے؟ دوسری چیز اس میں یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو بھی معاملات ہیں, کشمیر پہ ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں انٹرنل معاملہ ہے. جو ایکسٹرنل معاملہ ہے آپ کا, جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق سالو ہونا چاہیے, ریزالو ہونا چاہیے, وہ ریزولوشنز پڑی ہوئی ہیں, تو وہ انٹرنل معاملہ تو نہ رہا. بالکل. اب اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں انٹرنل معاملہ ہے. اور جو دو ممالک کا جو دہشت گردی والا معاملہ ہے, جو کہ ایک انٹرنل, یہ بائیلیٹرل ٹاک کے اندر حل ہونے والی چیز ہے, اس کو وہ ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے. یہ بھی اسٹیٹمنٹ بھی ہم نے دیکھی ہے ریسنٹلی کہ UNGA میں جو ان کی اسپوکس پرسن ٹو UN مشن ہے, انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ نیڈ اے تھرڈ پارٹی اینی مور. تو یہ امریکہ کو کس طرح کا, ہمیشہ سے کہتے رہے, اور ابھی جو ریسنٹلی ٹرمپ نے بھی کہہ دیا تو اس پہ بھی یہی آپ کو بیان مل رہا ہے کہ جی ہمیں نہیں چاہیے کسی کی ثالثی. تو یہ دنیا کے سامنے نجدہ, یہ ڈپلومیسی. دیکھیں جو انسان یا جو ملک یا کوئی بھی انڈیویجول لیول پہ بات کر رہے ہوں, آرگنائزیشن کے لیول پہ بات کر رہے ہوں, ایک ملک کے لیول پہ بات کر رہے ہوں, اگر آپ صاف ہے نا, آپ نے کچھ غلط نہیں کیا, تو آپ ڈرتے نہیں ہیں. آپ کسی اور کو بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی, اور آپ کی فارم صحیح چل رہی ہے تو آپ کہتے ہیں آ کے کر لو آڈٹ, ہاں ٹھیک ہے, دیکھ لو کیا مسئلہ ہے. لیکن جب آپ غلط کر رہے ہوں, کچھ چھپانے کو ہو, تو وہاں پہ آپ پھر نہیں چاہتے کہ کوئی ایکسٹرنل آڈٹ ہو. اور یہاں پہ تو بھائی وہ ثالثی کی بات کر رہے ہیں. اچھا وہ ٹرمپ نے وہ ایگزیجریشن میں کشمیر کو کہا نا 1000 سال پرانا مسئلہ ہے, کیونکہ اوبیسلی کب سے چلا آ رہا ہے, آپ کیوں نہیں حل کرتے ہیں اس کو؟ جو جڑ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے کشمیر کا مسئلہ, آپ 3 جنگیں جو ہیں وہ کشمیر پہ آپ لڑ چکے ہیں, لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں, کشمیریوں کو حق دیں, وہ چوز کریں, وہاں ریفرینڈم ہو, استصواب رائے سے پتہ چلے کہ جناب کشمیری کیا چاہتے ہیں. لیکن آپ نے وہاں کیا کیا, وہاں پہ ڈومیسائل چینج کر کے ادھر ہندوؤں کو بسانا شروع کر دیا, اس کی پاپولیشن چینج کرنی شروع کر دی. تو یہ تمام تر چیزیں اللیگل ہیں. یہ اللیگل آکوپیشن جو ہے انڈیا کی اس خطے کے اوپر, کشمیر کے اوپر, یہ اب زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں ہے. اب دنیا آہستہ آہستہ دیکھ رہی ہے, ضمیر جاگ رہے ہیں, ثالثی کی آفرز ہو رہی ہیں. اب فلسطین کے معاملے پہ دیکھ لیں, ہم ہمیشہ کیا کہتے, وہ ممالک جو بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے ریکگنائز کیا نا فلسطین کی ریاست کو. سو اب آپ ظلم ایک حد تک کر سکتے ہیں, ایک حد سے زیادہ جب وہ ظلم ہوتا ہے تو پھر آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے, وہ پھر مٹنے کا وقت ہوتا ہے اس ظلم کا. سو فلسطین کے اندر بھی ہمیں وہ نظر آ رہا ہے, کشمیر کے اندر بھی وہ نظر آ رہا ہے. سو اسی لیے دنیا خود کو آفر کر رہی ہے کہ جناب میڈیشن کی طرف آتے ہیں, لیکن انڈیا اس سے بھاگ رہا ہے, وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے
کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے پاس وہ جو بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کرنے کا جواز ہے نا کا ختم ہو جائے وہ ختم ہو جائے گا. Yes. So that's why they just want to run away from it. Run away from it. Thank you so much سعدیہ. آپ نے پھر سے ہمیں اس ٹاپک پہ بڑی ڈسکشن اچھی کی اور آئی ریئلی ہوپ کہ جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے وہ اپنی فیڈ بیک بھی دیں. اپنا خیال رکھیں, پھر ملیں گے اینڈ کیپ واچنگ اپنا وطن.